पारा नंबर 6 में भी सूरह निसा का कुछ हिस्सा जो है वो शामिल है और फिर सूरह माइदा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, हज़रत आदम के 2 बेटों का जिक्र है जी। काबील और हाबील और काबील का वाक़या है। जो हाबील है वो छोटा था और नेक था। काबील जो है ना वो जो है बड़ा था और दोनों का काम अलग था कि काबील जो है ना, ये जो बड़े वाला था, ये खेती बाड़ी किया करता था, खेती करता था और ना ये मतलब हर वक्त जलता बुनता रहता था जी। और जो हाबील था वो नेक था। तो जब हज़रत आदम ने छोटे को वसी मुकर्रर किया तो बड़ा हसद में पड़ गया। हज़रत आदम से शिकायत करने लगा कि मेरा हक पहले बनता है, ठीक है जी, जानशीनी का मेरा हक है। हज़रत आदम ने कहा कि दोनों अल्लाह के सामने नज़र करें, नज़र चढ़ाएं, जिसकी कबूल हो जाएगी उसे मैं जानशीन बना दूंगा। अब जी हाबील जो था छोटे वाला, वो बकरियां चढ़ाया करता था, तो वो जी लेकर के आया खूब मोटा ताज़ा बच्चा यही बकरी का, और कुछ दूध और मक्खन, और पहाड़ पर जाकर रखाया। यही हुक्म हुआ था उनको। और जो काबील था बड़े वाला, जो हासदी था, वो अपने हसद में गुस्से में जाकर वो खेती क्या करता था, वो सूखी खराब वाली बालियां लाकर ना उसने पहाड़ के ऊपर रख दी। अब आसमान से एक आग का शोला गिरा और हाबील छोटे वाले की जो नज़र थी ना उसको खा गया, और जो बड़े वाले की नज़र थी वो उधर की उधर पड़ी रह गई, यानी वो मकबूल ना हुई, वो वहीं के वहीं पड़ी रही। तो अब काबील को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़ के ऊपर। इसने हसद में इसने कहा कि मैंने तो अपने भाई को नहीं छोड़ना। इसने जो है ना हाबील को कत्ल कर दिया। अब क्योंकि ये लोग नए नए थे दुनिया में, इनके अलावा कोई था नहीं, तो अब इसको समझना है कत्ल तो कर दिया, मैंने बॉडी को कैसे छुपाना है। तो अब हज़रत आदम हज करने गए हुए थे, तो काबील ने जो है ना हाबील को, क्योंकि पत्थर मार दिया था ना, तो अब उसको समझ नहीं आ रही थी इसको किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है। तो दुनिया में अब पहली मौत थी ये, तो मुद्दतों से अपने ऊपर जो है ना ये अपने कंधे पे लाद के दो फिरता रहा। अब अल्लाह ताला ने ना आसमान से 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा और फिर उस कौवे ने उसको दफन किया दूसरे कौवे को। तो इसको समझ आई कि इस तरह मैंने लाश को छुपाना है, यानी कि दफन किस तरह करना है। अल्लाह ताला ने रास्ता इसलिए दिखाया था कि अब बॉडी में से बदबू आने लग गई थी ना, तो रास्ता दिखाना ज़रूरी था। अल्लाह ने दिखाया इसको रास्ता, तो इसने फिर दफन किया। तो हज़रत आदम बहुत ही गमगीन हुए, बहुत गमगीन हुए, इसको छोड़ दिया और अल्लाह ताला से जो है ना फरियाद की। और इसके बदले में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हज़रत शीश जो हैं वो अता किए थे, जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया है, ठीक है। उनसे नस्ल चली थी। तूफ़ान नूह में काबील की तमाम औलाद जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, और हज़रत शीश की औलाद जो है ना दुनिया में कायम रही थी। बाकी चीज़ सूरह में हज़रत शुएब पर भी का भी जिक्र है। अब हज़रत शुएब पर वही नाजिल हुई थी कि तुम्हारी कौम के 1 लाख आदमियों पर, जिन पर से 40,000 बुरे हैं और 60,000 जो हैं लोग नेक हैं, इन पर मैं अजाब करूँगा। आपने अर्ज़ की खुदाबंद जो बुरे हैं तो उनकी तो खैर, मगर नेकों पर क्यों अजाब, ठीक है। बद पे तो करें, आप नेकों पे क्यों कर रहे हैं। हुक्म हुआ कि शुएब, चूँकि इन लोगों ने बदों की तरफ से गफलत की, ना मेरी मुताबियत में इन पर गुस्सा किया, ना इनसे नफ़रत की, ना इनको नसीहत की, बल्कि इनके हम प्याला हमवार हम नवार रहे, यानी कि अमल बिमारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं किया, तो उस इसलिए इन पर भी अजाब होगा। तो अमल बिल मारूफ बहुत ज़रूरी है। आपको जहाँ पे लगे आपको नेकी की बात फैलानी चाहिए, आप फैलाएं। ये अल्लाह ताला ने आपको हक दिया है, और बुराई से रोकें। अब इसमें क्या है कि बुराई करने के बारे में कि मज़लूम जो है ना वो जालिम की बुराई कर सकता है, क्योंकि जालिम का जिसको सबको उसका पता है कि वो जालिम है, वो बंदा ठीक नहीं है, उसकी बुराई जो है वो की जा सकती है। मज़लूम की लानत और बद्दुआ ज़रूर लगती है। तो जो है ना आप जालिमों में से मत हों। और खुलम खुला और छुपा कर नेकी करने का हुक्म है। और जब लोग रसूल को तंग करते थे कि हमें खुदा खुलम खुला दिखाओ, तो खुदा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि मूसा से इससे भी ज़्यादा
زیادہ بڑھ کر خواہشات کر چکے ہیں یہ لوگ، تو تم دکھ مت کرو. موسیٰ نے انہیں اتنے معجزات دکھائے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو جس نے ہدایت نہیں لینی اس نے نہیں لینی، تو کوئی ضرورت نہیں ان کو معجزات دکھانے کی. ٹھیک ہے جی. تو حضرت مریم کا واقعہ اس میں، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اللہ نے ہم شکل بنا کر بدل ڈالا، اور حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے ظہور کے وقت آسمان سے اتریں گے. یہ وہی باتیں، دجال کا قتل ہوگا، حضرت عیسیٰ 40 برس تک زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے. کوئی جانور بھی کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بچے سام سے کھیل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. عیسیٰ قیامت کے دن یہودیوں کے خلاف گواہی دیں گے. مختلف انبیاء کا ذکر ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اولاد یعقوب، ہارون، سلیمان، ان سب انبیاء کا ذکر ہے. حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، اور لہن تبوتی عطا کرنے سے مراد حضرت داؤد کا لہن بہت ہی شاندار تھا. جب زبور پڑھتے تھے پرندے آسمان پر صف باندھ لیتے تھے. خوش الحانی کی یہ حالت تھی کہ صحرائی لوگ ان کے پیچھے جمع ہو جاتے تھے اور حصار میں آ کر بے ہوش ہو جاتے تھے. خوبصورت طریقے سے زبور کو پڑھا کرتے تھے. خوش الحانی بہت زیادہ تھی، اور اس میں نا مینلی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو مین تعلیمات آئی تھی نا اس کے بعد وہ آئی تھی توریت میں، تو جس میں چینجنگز کر دی تھی لوگوں نے. حضرت علی کو جبرائیل کی قوت عطا کریں گے، آدم کا نور دیں گے، یوسف کا جمال عطا کریں گے، داؤد کی آواز عطا کریں گے، اور اہل بہشت کا خطیب بنائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا علی کی اتنی فضیلت ہے، تو اس فضیلت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو. دین میں حدود سے تجاوز نہ کرو. حضرت عیسیٰ خدا کا نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یہ بہت کلیئرلی ہے، اور یہ شرک ہے اور اس کی معافی نہیں ہے. کل ترکے کی اہمیت کا بیان ہے. چلیں جب سورہ مائدہ سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں حلال حرام جانور کی تفصیلات دی گئی ہیں. ایسا جانور جس سے درندے نے مار کھایا ہو، سور، مرا ہوا جانور، گردن مروڑا ہوا، چوٹ لگا ہوا جانور، کنویں وغیرہ میں گرا پڑا ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح ہوا، یہ سب حرام ہیں. حرام ہیں، یہ سب حرام ہیں یہ جانور. ٹھیک ہے جناب. قصاص کیا ہے جی؟ یہ میں اسکرین شاٹ بھی اٹیچ کر دوں گی. قصاص میں یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے اس کو معاف کر دیں آپ. جابر نے حضرت رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 کام کرے تو بہشت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا اور حور العین اس کی زوجہ ہوگی. نمبر 1، اپنے حسین جانم ایک سیکنڈ جو کسی کے ذمہ ہو معاف کر دے، قاتل سے درگزر کرے، بعد ہر فریضہ کے 10 بار قل ہو اللہ پڑھے. میں آپ کو قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں قصاص کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ جی، اور ہم نے اس توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے. پھر جو مظلوم ظالم کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی وہی بات ہے، معاف کر دینا ہمیشہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے. ہم خود کتنے گناہ گار ہیں تو ہمارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ اس سورہ میں غدیر کیا ہے کون کون جانتا ہے؟ یہ واقعہ غدیر ہے جی. آخری حج کے موقع پہ رسول اللہ کو حکم ہوا کہ جو میں نے آپ تک وہی پہنچائی ہے وہ اب لوگوں تک کر دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت علی کی شان میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ تھا جی رسول اللہ نے پھر جی سب کے سامنے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولا فاض علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا علی کی ولی عہدی کے حوالے سے یہ پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگرچہ اس آیت کی شان نزول میں اختلاف ہے، کیونکہ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے ایگو اور اپنے باپ دادوں کی جو لے کے سنبھالا ہوا انہوں نے سنبھال لیں، اپنے لیے ہی مشکل کر رہے ہیں، جبکہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پراپر جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے. تو آنکھیں بند کرنی ہے تو وہ پھر آپ کے اوپر ہے.
لیکن یہ ہے کہ بعض اقوال کے موافق حضرت علی ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو جو صفات خداوند عالم نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، اس کا سچا مستحق آپ کے سوا یعنی مولا علی کے سوا صحابہ رسول میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ جو ذکر قرآن پاک میں جن صفات کا ہے وہ ایگزیکٹ میچ ہوتی تھی مولا علی سے۔ اسی وجہ سے جناب رسالت مآب نے جب قلعہ خیبر کسی طرح فتح نہیں ہوتا تھا اور محاصرہ کو 18 روز گزر چکے تھے تو شیخین جو ہے وہ شکست کھا کر لوٹ آئے تھے تو حضرت علی کو سردار بنا کر بھیجا تھا، تب فتح ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو الفاظ آپ نے حضرت علی کے حق میں ارشاد فرمائے تھے وہ اس آیت کی تفسیر ہیں۔ اچھا جی، میں اس لشکر کا علم کل اس شخص کو دوں گا جو حملہ کنندہ ہوگا اور بھاگنے والا نہ ہوگا۔ خدا اور اس کے رسول کے دوستدار ہوں گے اور اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کرے گا۔ یعنی مولا علی سے وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا، اور مولا علی جو ہیں وہ داماد رسول بھی ہیں جی۔ اور ہم یہودیوں اور نصرانیوں کی بے وقوفیوں کا ذکر ہے جی۔ ایک نصرانی جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کو سنتا تو بے ساختہ بول اٹھتا تھا کہ خدا جھوٹے کو جلا کر خاک کرے۔ اچھا، ایک دن اس کا حاجم بضرورت آگ لایا اور یہ نصرانی اپنے لڑکے بالوں کے ساتھ پڑا سو رہا تھا۔ اتفاقاً ایک چنگاڑی اڑ کر چھت پر پہنچی اور سارا مکان جل کر خاک سیاہ ہو گیا اور وہ نصرانی بھی مہا لڑکے بالوں کے فنار ہوا۔ جی، غدیر قم کے موقع پہ ہی حضرت جبرائیل جو ہے آیت لے کے نازل ہوئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سورہ میں جی وضو کی ترکیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا پراپر ترتیب ہوتی ہے وضو کی، ٹھیک ہے جی۔ غسل کی احکامات بتائے گئے ہیں، تیمم بدلے غسل کی اجازت دی گئی ہے، اور جی انصاف سے گواہی کا حکم ہے، کیونکہ لوگ پہلے ایسی گواہیاں دے دیا کرتے تھے نا، تو انصاف سے گواہی کا حکم ہے۔ جو باقی جی بنی اسرائیل کا بار بار ذکر ہے، ہر سورہ میں ذکر آ جاتا ہے۔ تو جی وہی تنگ کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس قوم سے میرا راستہ جو ہے نا علیحدہ کر دیں۔ تو پھر یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل 40 سال ایک ہی سرزمین پر مصر میں، جو کہ صرف 15 کلومیٹر کی تھی، بار بار گھوم کر وہیں آ جاتے تھے، نکل ہی نہیں سکے وہاں سے 40 سال، کیونکہ حضرت موسیٰ نے دعا کر دی ہوئی تھی نا۔ تو یہ ہے کہ قوم بہت ہی بری قوم تھی۔ ہاں جی، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے اور عیسائیوں کے لیے یکشنبہ کا دن بزرگ اور عبادت کا ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے شنبہ کا دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یکشنبہ فور عیسائیوں کے لیے اور جو یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہے وہ ہے شنبہ کا۔ کچھ بنی اسرائیل دریا کے کنارے رہتے تھے اور ان کو شنبہ کے دن شکار کھیلنے کی ممانعت تھی۔ بنی اسرائیل جن کی گھٹی میں شرارت گھول کر پلائی گئی تھی، اپنی فطرت سے بھلا کب چوکنے والے تھے۔ دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے اور دریا اور گڑھے کے درمیان میں نالیاں بنا دیں۔ جمعے کے دن جا کر نالیاں کھود آتے تھے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بہہ آتیں اور پھر جا کر گڑھے کے منہ کو بند کر دیتے تھے، مچھلیاں محفوظ ہو جاتی تھیں، اور پھر یک شنبہ کے دن جا کر نکالتے تھے، ٹھیک ہے۔ شنبہ کے دن ممانعت تھی، ٹھیک ہے، اور یک شنبہ کے دن جا کے نکال لیتے تھے کہ اس دن تو ممانعت نہیں ہے نا۔ اس مکاری کی ہر چند ممانعت کی گئی مگر یہ لوگ کب سنتے تھے۔ آخر حضرت داؤد کی بددعا سے چند آدمیوں کے سوا مرد عورتیں سب کے سب بندر بن گئے تھے، اور 3 روز تک زندہ رہ کر پھر سب کے سب مر گئے تھے۔ پھر خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے ان سب کو دریا میں پھینک دیا، ٹھیک ہے جی۔ شنبہ اور یکشنبہ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو خوان بھی اترا تھا نا حضرت عیسیٰ کی دعا پر، وہ یکشنبہ کے دن اترا تھا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، جن لوگوں نے باوجود آسمان سے خوان کھانے نازل ہوتے تھے پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے کے تھے، ان لوگوں پہ حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ لوگ سور بن گئے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مستحق لعنت ہے نا، اس پہ لعنت کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ مستحسن عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو جو لعنت کے قابل ہو اس پہ ہمیں لعنت کرنی چاہیے، جو ظالم ہو اس کا ظلم بیان آپ کر سکتے ہیں، اس پہ لعنت کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ایک اور ہے جی، اگلی ایک اور آیت سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ نصارہ کے بارے میں، حبشہ کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ جب حضرت جعفر طیار وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی بادشاہ حبشہ حبشہ نے قرآن کو سنا اور معجزات کو سماعت کر کے ایمان لے آئے تھے، اور جب حضرت جعفر نے وہاں سے مراجعت کی تو نجاشی نے 70 علماء ان کے ساتھ بھیجے تھے، اور جب وہ حضرت رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ علماء اس کو سن کر بہت روئے اور ایمان لائے اور کہنے لگے کہ قرآن کس قدر انجیل سے مشابہ ہے، وہ لوگ یہ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار تھے، ٹھیک ہے جی۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ پارا نمبر 7 وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اب کور کریں گے جی۔ تھینک یو۔